Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saeed Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. अच्छा ये मैं इधर डिस्प्ले कर ठीक ठीक आ गया और ये जो है मैंने प्ले कर दिया कंप्यूटर नेटवर्क्स वीक नंबर 7 ठीक there are some short type of definitions clear peer-to-peer network workgroup network domain based network or a client server network week number 8 is a bit technical, so that's why I wish to make you have a joint class if possible. What is a peer-to-peer network? Very simple. Is one in which two or more PCs share files and access to devices such as printers without requiring a separate server computer or a server software. So each computer is independent and there is no centralized controller and they are sharing the files and other resources. Clear? And no special type of server computer is required for this or a server software. So while installing a Windows or Linux or any operating system, the client operating systems, clear? And you connect them to a network without assigning any specific role to some special device, clear? Then that type of network is called a peer-to-peer network. So in a peer-to-peer network, no one is the master, no one is the client. Everyone is the master, everyone is the client. Clear? Yes. So there is no centralized control and they are independently sharing their resources or the printer on a network. If we take an example of this Abbasian University, there is a hybrid type of a network available over here. Recently, I have suggested to switch to a domain-based, that is the third type, and they are working on it. But still, there are some of the problems, and it will take a bit time to shift all the computers to the third type, that is the server-based network. But anyhow, if you come to our offices and you see that there is a centralized printer and every faculty member is printing their data on that printer. Yes. Similarly, there is one internet line and it comes and all of them are sharing it. Clear? So this is an example of peer-to-peer network. So every computer is independent of the other and if one person wishes to share its files and data, he simply shares it. I think we did it in the class, I'm not sure about that. क्योंकि क्लास बड़े डिस्पर्स है, मैं खुद मतलब कंफ्यूज हूँ कि क्या करें. बहरहाल आई थिंक क्या था फंक्शन एग्जाम में क्या था, बस जहन से निकल जाती है बात. तो we share it and once the other one get that file, then we remove the share and the control. There is no common repository, so from your own PC or from your own device, you are sharing your files.
and similarly all other ones. So this PC, it is independent, and it is not under the control of any other system. Clear? So such type of network is called a peer-to-peer network. So in its simple form, a peer-to-peer network is a network created when two or more pieces are connected and share resources without going through a separate server computer. नहीं होता इसमें, ठीक है ना? A peer-to-peer network can be an ad hoc network. A couple of computers connected via a universal serial bus USB transfer file through Wi-Fi, through the LAN cards or whatsoever, through the wire cable, कैसे जैसे भी हो, समझ आ गई कि नहीं? सो अ पीयर टू पीयर नेट, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं ना, ये तमाम एग्जांपल किसके हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के एग्जांपल हैं, ठीक है? Also can be a permanent infrastructure that links to half a dozen computers in a small office over a copper wire. ये जिस तरह हमारा है. लैब्स का मैं थोड़ा सा हट के इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क जो है मिक्स है, मैं बताऊँगा कि वो कैसे है, ठीक है? A peer network can be a network on a much grander scale in which special protocols and applications set up a direct relationship among the users over the internet. अब इसमें मतलब हमें एक बार ये एक इशू आया कि जो सर्वर था उसके ऊपर विंडोज 2003 सर्वर इंस्टॉल था, एक बंदा था उसके पास विंडोज 10 इंस्टॉल था, तो अब वो कहते कि मैं इसके साथ जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो विंडोज 2003 और विंडोज 10 के बीच में अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप आया हुआ है, ठीक है? तो विंडोज के 3 जो है और 2003 वो रिसोर्सेज तो शेयर कर लेता है वहाँ पर, लेकिन ये है कि जो विंडोज 10 है वो उन रिसोर्सेज को ट्रस्ट नहीं करता because of the security issues. Clear? Then in that situation you are altering a number of the security features on Windows 10 to make it equal to Windows 2003. Then they are able to make a communication with one another. But Windows 2003 came in 2003 and now it is 2020. So there is a 17-year gap. Yes, and that the network security requirements have been changed, and there is a big technological gap came in the operating systems also. बात समझ आ गई? तो बताना मकसद ये है कि इसमें चूंकि कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल है नहीं, ठीक, तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है. अब अगर मैं कहता हूँ कि विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10 है, so Microsoft has finished the support to Windows 7 also. उसका सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है? तो अब Windows 8 and Windows 10 both are under the support of the Microsoft. लेकिन 2022 में ये कहा गया है कि Windows 8 की सपोर्ट भी हम ख़त्म कर देंगे 2022 में. तो उसके बाद फिर Windows 10 अगर अगला वर्जन आता है सही, अदरवाइज दे विल रन दिस वन. अच्छा जी, जो भी है ना वो पीयर टू पीयर नेटवर्क. हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल. तो उसमें वो अगर सीड्स नहीं हो तो फाइल डाउनलोड. एग्जैक्टली बिल्कुल. हाँ तो अगर हम डाउनलोड कर ले तो वो सीडिंग भी करता है, अपलोड भी करता है. हाँ अगर सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है तो मेरी जो अपलोड है वो कहाँ जा रहा है? अच्छा, इसमें जो है ना मैंने कहा कि बाज़ वक़्त आप मिक्स दे देते हैं, सही है ना? वो आपको जो है जो टोरेंट और इस तरह के, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आई अप्रिशिएटिंग सच अ क्वेश्चन. उसमें ये है कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन टोरेंट सर्वर अवेलेबल है और वो इसको सेंट्रली कंट्रोल करता है, लेकिन आपको ये एंड यूजर के ऊपर पीयर टू पीयर नेटवर्क देता है. आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकते
کہ آپ مطلب آپ سرور کے تھرو کریں. آپ کسی بھی سیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو وہ آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے. سرور اگر چاہے تو روک سکتا ہے لیکن ان یوزرز کو یہ پیئر ٹو پیئر دے دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. ایک جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹورنٹ آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح ہے. اب اگر ٹورنٹ آپ کے پاس انسٹال ہے ٹھیک ہے پھر آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹورنٹ کے تھرو آپ کا ورچوئل پیئر بنتا ہے. اٹ از کالڈ اے ورچوئل پیئر آل اوور دا ورلڈ. اور اسی کے ساتھ آپ صرف پیئر بنا سکتے ہیں کہ جو ٹورنٹ کے اوپر اویلیبل ہے. لیکن آپ ٹورنٹ سے ڈسکارڈ کر دو بس پھر پیئر ہی نہیں کرے گا. مطلب آپ اس میں دیکھیں نا کہ ٹورنٹ سے آپ اس کو ڈراپ کر دیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کنٹرول وہی آپ کے پرسنل سسٹم کے اوپر ہی آ جاتا ہے. لیکن ٹورنٹ جو ہے آپ کو ایک انٹرفیس دیتا ہے ٹوورڈ دا گلوبل پیئر. اس میں مطلب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا تو آپ ٹورنٹ سے ڈراپ کر دو بس بات ختم ہوگی. بات سمجھ آ گئی. لیکن یہ ہے کہ آپ دوسروں کے پیئرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بات یہ میں نے وہی آپ سے کہا کہ یہاں پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے یہ مکس ہے تو اس میں وجہ سے میں کہا میں تھوڑا بعد میں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے. لیکن وہ یہی کلیم کرتا ہے کہ اٹ از اے گلوبل پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ٹورنٹ خطرناک بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو about 90 to 95% جو وائرس پروپیگیشن ہے آل اوور دا ورلڈ ٹورنٹ از انوالوڈ ان اٹ. یعنی اگر آپ یہ کہہ دوں کہ جو پورنوگرافک ویب سائٹس ہیں اور دوسرے جو انفیکٹڈ ویب سائٹس ہیں وہ اگر آپ وزٹ کرتے ہی نہیں ہو تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں ٹورنٹ کے اوپر آپ کو کریک سافٹ ویئرس پرووائڈ کر دیتے ہیں. موویز آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں تو مووی کی فائل دے دے نا. مووی کے ساتھ وہ 3-4 فائلیں اور کیوں مجھے دے رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں تو ہڈن فائلز بھی پڑی ہوتی ہے. اگر انہی فولڈرز کو آپ اوپن کریں تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے. تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دیز آر ورکنگ لائک اے ٹروجن ہارس. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سیمسٹر میں ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے. تو ٹروجن ہارسز ایکچولی ہے. تو چونکہ سینٹرلائز کنٹرول اٹ از ناٹ ایٹ دا ویری اسٹرکٹ اینڈ ریجڈ ٹائپ آف کنٹرول تو آسانی سے وہ پروپیگیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے. اور ریزن بھی اس کے ہے اگر دیکھیں ایک مووی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا خرچہ کیا ہے اور وہ 1 سال بعد پھر آپ کو فری میں اویلیبل ہوتا ہے تو وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو ٹورنٹ کے ریسورسز کا پتہ نہیں ہے. وہ ٹورنٹ کو بلاک کر دیں گے آل اوور دا ورلڈ لیکن کرتے نہیں ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں. کیونکہ اس کے بیک پر پھر اور انٹینشنس انوالو ہوتے ہیں. وہ پھر سیکیورٹی اور اس میں ہم انفارمیشن سیکیورٹی کے سائڈ پر پھر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے. So looking to these diagrams, the pieces are connected to one another without any centralized control, and they are sharing their resources and the common resources. They share their resources along with the common resource. اب مطلب ہمیں جو ہے ایک بہت پرابلم ہوا یہاں پر کہ موبائل ہمارے پاس ہوتے تھے تو کبھی یہ وائی فائی ہے مطلب فرینکلی اسپیکنگ کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی الاؤ کر دیں الاؤ بھی کر دیا ہے. پھر یہ بھی کہا کہ صرف وزٹ کے لیے نہیں بلکہ پرماننٹلی آپ الاؤ کریں. پرمیشن میں نے لی ہے اور اویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود کبھی وہ نیٹ ورک خراب ہو گیا ٹھیک ہے. مطلب ریزنز ہیں کئی ریزنز ہیں ٹھیک ہے. کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے. تو میں جب آتا تھا یونیورسٹی اب بھی آتا ہوں تو in office my mobile makes a problem while connected to the internet. تو بس آ کے میں ادھر اس کو لگا لیتا ہوں جو ایتھرنیٹ کیبل ہے اور اس کے اوپر ہاٹ اسپاٹ کو آن کر دیتا ہوں and I am sharing my using my PC as a internet giving me the internet connectivity. بات سمجھ آ گئی کہ اب یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کس کا پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کا. اس پی سی کو میں نے یوز کیا نیٹ ورک ریسورس کو فار مائی موبائل.
اب اگر میں یہ پاسورڈ 3-4 اور دوستوں کو دوں تو وہ بھی کر لیں گے. اکثر وہ کہتے ہیں کہ یہ وائی فائی خراب ہے، دیکھو کام نہیں کر، میں ہنستا ہوں میں یوز کر رہا ہوں. تو میں کہا میں کیوں آپ کو دو، خود اپنا ہاٹ اسپاٹ بنا لیں. تقریباً ونڈوز 10 میں تقریباً ہر ایک میں یہ اویلیبل ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دس از این ایگزامپل آف اے پیئر ٹو پیئر نیٹورک. تو کبھی میرے آفس میں آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ وائی فائی، میں کہا میں یوز کرتا ہوں، شو بھی یہ کون سی وائی فائی، میں کہا پتہ نہیں کہیں سے آ رہی ہے مقصد، بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہے کامن ریسورسز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اینڈ یور پرسنل ریسورسز یو کین آلسو شیئر ود دا پیئر ٹو پیئر نیٹورک. Inside the homes that you have a one DSL line, and everyone in home having the the Wi-Fi password or a cable connectivity, وہ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. بات سمجھ آنے کی. So that is an example of a peer-to-peer network. The second one is the workgroup network, a network workgroup. اب یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. رولز وہی ہیں جو پیئر ٹو پیئر کے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا، the office needs to have a structured environment. اب اس میں آپ اس کو بالکل blindly open نہیں چھوڑ سکتے. So you require to have an infrastructure network. You provide a proper infrastructure, and you let them to connect in a peer to peer. So for example اگر ایک آفس ہے، for example میں کہہ دوں کہ فیکلٹی آفس ہے، 5-6 آفس ہے. So we are making our group network in which these 5-6 people are sharing their resources with one another. نیچے ایگزام سیکشن اندر آتے ہیں کہ 5-6 کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، they are in peer to peer، اس میں دوسری بات نہیں ہے. But in the exam section 4-5 pieces are sharing their resources with one another. So they are making one work group. In the account section 4-5 pieces are available over there. They are in peer to peer, but they are having a common objective. Clear? So on the basis of a common objective, the computers are joined together in a peer to peer to make a network work group or a work group network. یعنی اگر میں کہہ دوں کہ peer to peer network, so it may be 2 or 3 computers, it may be hundreds of computers. اب یہ ہے کہ which of the people are doing which of the tasks, it becomes complicated. تو میں کیا کہتا ہوں، a network work group or a work group network. So depending on the nature of the work, I am dividing this network into sub parts. For the account section I am making one work group. For the finance I am making another work group. For the faculty I am making another one. For exam I am making another work group. Clear? Yes. And then in those work groups they are sharing their resources and interconnecting to one another. اب دیکھیں question کہ from one work group the resources cannot be shared to the other work group. بات سمجھ آ گئی؟ مثلا یہ ہے کہ اگر فیکلٹی روم میں پرنٹر پڑا ہوا ہے، تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ صرف جو فیکلٹی کے ورک گروپ میں جو لوگ ہیں وہ اس پرنٹر کو استعمال کریں، باقی لوگ استعمال نہ کریں. اب میرے خیال میں کہ پیئر ٹو پیئر میں اور ورک گروپ نیٹ ورک میں فرق کی سمجھ آ گئی. سارے پیئر ٹو پیئر کے، لیکن اب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ورک انفراسٹرکچر کے بیس پر میں نے ڈیوائڈ کر دیا سب نیٹ ورکس میں. یہ دیکھیں شاید آپ لوگوں کو فیل نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 5-6 مہینے یا 1 سال پہلے اگر آپ نیٹ ورک کی سپیڈ ادھر یونیورسٹی میں دیتے اور اب دیتے تو شاید تھوڑا فرق آپ کو فیل ہوا ہو. ٹھیک ہے، اب بھی یہ اس بیس پر نہیں ہے جو میں نے آئیڈیاز دیے ہیں اور جو میں نے اسٹرکچر دیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہر لیب کو ایک سپریٹ ورک گروپ بنا دیا ہے.
کیسے کہ یہ فار ایگزامپل یہاں پر 30 کمپیوٹرز ہیں ہاں، اب ان 30 کمپیوٹرز کو ہم نے سرور روم میں کمبائن کیا ہے ان ون ورک گروپ. یہ دوسری لیب ہے، اس کو ہم نے another ورک گروپ ایڈ کیا ہوا. نیچے جو دو لیبس ہیں ان کو علیحدہ، پہلے یہ کیا تھے all of these were on one work on a single work group. کلیئر؟ اب کیا ہے ان کا اسٹرکچر، ہم نے اس کو کیا ہے سپریٹ ورک گروپس کے اوپر، یعنی اس لیب کا ہے تو ان کا جو ان کا جو براڈ کاسٹ ڈومین ہے وہ اس لیب تک ہے. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ سوئچ جو ہے ایک پرووائڈ براڈ کاسٹ، بلکہ اب تو میں نے کہہ دیا ہے ان کو، بلکہ انہوں نے پرچیز بھی کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اچھا ہے کہ کم سے کم بات کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سسکو سوئچز اب خریدنا شروع کر دیے ہیں اور لگا رہے ہیں. تو ہوپ کہ کچھ عرصے کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی سوئچ سسکو میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو جب یہ بھی سسکو میں کنورٹ ہو جائیں گے تو پھر اور آپ کے نیٹ ورک کی اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی. لیکن ابھی مطلب ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر لیب کا علیحدہ ورک گروپ ہم نے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پیئر ٹو پیئر ہے، لیکن لیب 1 کے یا جی سی لیب 1 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریسورسز علیحدہ ہیں، لیب 2 کے ریسورسز علیحدہ ہیں، B1 کے ریسورسز علیحدہ ہیں پروگرامنگ لیب 1، B2 کے ریسورسز کیا ہیں وہ علیحدہ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سے فائدہ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں ایک انٹرنیٹ کو سب کو پرووائڈ کر دو اور ایک ہی گروپ میں نے سب کو رکھ دیا، ایک تو جو براڈ کاسٹ ڈومین ہے at the moment it is on limited to 30 computers, then it would go to the 200 computers. پھر آپ کے پاس unconfigurable switches ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی کلاس میں. تو وہ پھر کیا کرتا ہے، ہر ایک پیکٹ کو براڈ کاسٹ کرتا ہے. اب سسکو میں نے کیا کہا تھا کہ وہ براڈ کاسٹ ایک بار کرتا ہے، پھر میک ایڈریس ٹیبل کو بنا لیتا ہے، میک ایڈریس ٹیبل میں انفارمیشنز کو رکھ کے پھر اس کے بیک پر پھر وہ یونیکاسٹ کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ایسی صورت میں کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مزید امپرومنٹ کی طرف جائے گا. لیکن یہ ہے کہ گریجول انکریز، کیونکہ اب ریسورسز ہے یہ بھی پیسوں سے آیا اور بھی پیسوں سے آتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ تو کام کرے کیوں ہم ہٹا دیں. تو پھر ہمیں کنونس کرنا پڑتا ہے کہ دس از دا ریزن. بات سمجھ آ رہی تھی؟ اچھا، اب اس کی تھوڑی مطلب کنسیپٹ کی تو سمجھ آ گئی، اب اس کی تھیوری تھوڑی پڑھ لیتے ہیں. So when your PC joins a peer-to-peer network, it becomes a part of a work group. تو ایک ہی ورک گروپ ہوگا پھر. A work group is simply a group of computers using the same Ethernet. اب یہ کیا سیم ایتھرنیٹ کو استعمال کرنا، یعنی اس سوئچ تک اور سوئچ سے لے کر راؤٹر کے پلگ تک there has to be a hub which is merely a switch or a router. Computer don't necessarily need to be connected to the internet. Just to it ضروری نہیں کہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، آپس میں بھی کنیکٹ ہو سکتے. جس طرح میں ادھر آپ سے کہہ دوں کہ کیبل لگا لیں اور آپ لگا لیتے ہو. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، مجھے ٹائم بھی تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا. So the work group can be the entire network, all the computers connected. That's the most common setup for the home or small office network. لیکن میں نے یہی کہا کہ اگر آپ کے پاس 5, 10, 15, 20 کمپیوٹر ہیں, it doesn't make your network effective. لیکن اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ان کیمپس more than 400 یونیورسٹی کے پیسز ہیں جو جس کی اونرشپ یونیورسٹی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے لیپ ٹاپ سے آپ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو تو اٹ آلسو بیکم دا پارٹ آف دس ون براڈ کاسٹ ڈومین، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں پھر ون ورک گروپ از the recommendation of a stupid person.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے پھر کئی طریقے ہیں. مثلاً دیکھیں میں فرینکلی اسپیکنگ ٹھیک ہے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے بالکل خلاف ہوں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جتنے لوگوں کی تعداد بڑھے گی نا اتنی مسائل زیادہ ہوں گے. 2 بھائی ہوں گے میرا دل جو ہے چکن کھانے کو کرے, دوسرا کہتے ہیں میں صرف آج سبزی کھا لیتا ہوں. جوائنٹ فیملی میں یہ کہ چکن ہی تم کھاؤ. نہیں اچھا میرا تو آج چکن کو دل نہیں کرتا, سبزی کو کرتا ہے, نہیں سوری سبزی کو چکن کو کرتا ہے, نہیں آج سبزی ہی تمہیں کھانی پڑے گی. اچھا اب جو ہے مجھے گھی پسند نہیں ہے, ذرا کم استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں گھی آپ کو زیادہ ہی استعمال کرنا پڑے گا, کہ نہیں باقی لوگ باتیں کریں گے کیسی بیکار ہانڈی بن گئی. پھر وہ خرچہ بھی اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. پھر جو ہے تو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پیرنٹس بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو ہے مطلب ایک ہی فیملی, دس از اے کامن ٹرینڈ. میں اپنی گھر میں بہن بھائی ہے, حساب اپنا اپنا رکھیں, آپس میں بہن بھائیوں کی طرح آپ رہیں, لیکن یہ نہیں کہ میں آپ کے اوپر کسی کام میں انٹرفیئر کروں. نہیں, آپ اپنا کریں میں اپنا کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے صحیح ہے, ایوری تھنگ از اوکے. لیکن جب کوئی بندہ مطلب اب وہی سسٹم ہے نا کہ وی آر ہیونگ ملٹیپل ورک گروپس انسٹیڈ آف اے سنگل ورک گروپ. مطلب ایسے بھی میں نے فیملیز دیکھی ہیں کہ مطلب ان کے مطلب 90 تک بات آ گئی ہے, اینڈ اراؤنڈ 40 تک ان کی فیملی ممبرس ہو گئے ہیں, یعنی بچوں کو ملا کر. اب میں اس کبھی ہنستا ہوں نا کہ آپ اس گھر میں تو روزانہ شادی ہوگی, کیونکہ دیگ اور بڑی ہانڈی آپ کو پکانا پڑے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا گوشت لیتے ہیں. میں کہ ہفتے میں 1 کلو گوشت میرے لیے کافی ہوتا ہے. کہتے ہیں تو ہم تو ایک دن میں 1 دڑی یعنی 5 کلو لاتے, پھر بھی ہمیں کھانے کو نصیب نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپس میں بیٹھو حساب کتاب کرو. تو وہ ایک بندے نے میری بات مان لی, تو بات کری تو وہ جاؤ عرفان شیطانت کرے. تو میں نے کہا اب یہ بات ہو گئی. روز لڑائی ہوتی ہے لیکن اس بات پر نہیں بیٹھتے کہ اس کا سلوشن نکالے. اور کوئی بات کرتا بھی جاؤ وہ رکھنا دا پمنگ پم میس کے لانجی پیدا کیا. اچھا اب یہ جو ہے سنگل ورک گروپ کی بات ہے. یہی سچویشن آپ کی یونیورسٹی کے نیٹ ورک کی بھی تھی. بات سمجھ آ رہی کیوں؟ اب مطلب ہم نے جو اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا کہ انٹائر یونیورسٹی آن سنگل ورک گروپ, ٹھیک. اب ہم نے کیا کر دیا ہے, ان سرور روم میں ہم نے ایک راؤٹر لگا دیا ہے, ٹھیک. اور راؤٹر کے ایک انٹرفیس کے ساتھ لیب 1 ہے, لیب 2, لیب 3, لیب 4 اینڈ فیکلٹی. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ مکس ہے. میں تھوڑا سا ابھی آپ کو بتا دوں, ادھر میں پھر آپ کو آئی پی ایڈریسز بھی میں پھر بتاؤں گا کہ آپ ادھر آئی پی ایڈریس کو چیک کریں, ادھر چیک کریں اور نیچے آپ جا کے چیک کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مکس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک ورک گروپ ہے, اور یہ کیا ہے, سپریٹ ورک گروپ ہے. میری ریکمنڈیشنز کیا ہے کہ انسٹیڈ آف میکنگ دا انٹائر اسٹوڈنٹ لیبس ان ون ورک گروپ, اس کو سپریٹ کرو, ان کو سپریٹ, ان کو سپریٹ. اب ہوگا کیا کہ ایٹ دا مومنٹ اگر یہاں سے آپ ایک ریکویسٹ سینڈ کرتے ہو, اٹ از SW, ٹھیک, اور اٹ از SW, ٹھیک. اب یہ ایسے ہے and it is connected to the router.
ٹھیک. سملرلی یہاں پر جو ہے SW اینڈ SW مین سوئچ اور یہ ایسے کنیکٹڈ ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ایم آئی سیئنگ؟ Yes, sir. یعنی یہ لیب اور یہ لیب لگتے تو آپ کو علیحدہ نیٹ ورکس ہیں. Yes, sir. ٹھیک. سوئچ ان کا علیحدہ ہے, ان کا سوئچ علیحدہ ہے, لیکن سرور روم تک ان کا ایک کیبل جا کر راؤٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کلیئر؟ Yes. So they are sending you a different work groups, but physically it is one work group. Yes, sir. Similarly, these two physically are looking you, but in fact it is a single work group. The faculty has been separated from it. بات کی سمجھ I think آ رہی ہے. Yes. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو سوئچز ہیں these are the unmanageable switches. They have a single broadcast domain. They do not keep the IP informations, the MAC address information, وہ نہیں رکھتی. It throws continuously, جس طرح ہب کی طرح سے. ٹھیک. اب اس کی جگہ اگر آپ ہواوے کے, ZTE کے یا سسکو کے اگر آپ سوئچز لے لیتے ہیں, فار دا فرسٹ ٹائم اٹ تھروز ان اے براڈ کاسٹ ڈومین, بٹ ونس اٹ از ڈن دین اٹ انٹرز اٹ انٹو دا میک ایڈریس ٹیبل. اب ادھر جو ہے ملٹیپل براڈ کاسٹنگ اب یہ نہیں کرتا. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کا ورک گروپ ہے, اسی کے اندر آپ کے ریسورسز شیئر ہوں گے. اور براڈ کاسٹ ڈومین آپ کا یہ ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل سسکو کے سوئچز کو لگا دو گے تو پھر اور آپ کے ساتھ بہتری آئے گی, یعنی ایکسٹرا ٹریفک آپ کے نیٹ ورک کے اوپر اب پروڈیوس نہیں ہوگا. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ 2 دن پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر ہم اس میں SSD وہ لگا دیں سب میں کیا ہے ہارڈ ڈسک نا, تو اس سے اس کی ایفیشنسی بڑی اچھی ہو جائے گی. تو میں نے کہا ابھی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ بھی تو صحیح ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جو ہے آپ SSD لو گے تو پھر 4-5 ہزار روپے مطلب کم از کم ایک ہارڈ ڈسک میں اضافی آپ کو دینا ہوں گے. تو 1-2 پیسز تو نہیں ہے نا, اب 400 پیسز ہے, تو 400 پیسز میں کہ اب اگر 5000 بھی ایک ہے تو کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ روپے آپ کو. نہیں وہ میں نے کہا 256 پی آپ لے لیں نا, مطلب آپ اس سچویشن میں دیکھیں. تو میں نے کہا کہنے میں تو بڑا اچھا کہ 5000 روپے خرچہ ہے تو ایک پی سی کا ہے نا. اب 400 آپ لگا دو گے تو اٹ از بیکمنگ اے ہینڈسم اماؤنٹ. تو میں نے کہا کہ ہم پلان کر رہے ہیں اس نیٹ ورک میں آنے کی. باقی سمجھا؟ اب ڈومین بیس نیٹ ورک میں مختلف طرح کے پھر وہ ہیں کہ یو ہیو اے سینٹرلائز کنٹرول. کلیئر؟ دیر از ون سرور دیٹ کنٹرولز آل دا subordinate computer or all their client computers, and they restrict whatever you want. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ریسٹرکٹ کرتا ہے یہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا. اس میں ڈفرنٹ پالیسیز ہیں, کسی پالیسی کو آپ ڈپلوائے کریں اس کے مطابق جو چیز آپ چاہیں آپ کر سکتے ہو. ایون یہاں تک آپ کر سکتے ہو کہ لوکل ہارڈ ڈسک اس کو ٹوٹلی ڈسیبل کر دو. ہارڈ ڈسک اویلیبل ہوگا لیکن آپ لاگ ان ہوں گے تو کمپیوٹر جیسے ہی آپ کا آن ہو جائے گا فوراً آپ کو ڈومین کنٹرولر ریسورسز پرووائڈ کر دیں گے. پھر آپ یہاں پر سیو کرو گے, میں نے ادھر سیو کیا, ادھر آپ کا سیو ہی نہیں ہوگا.
تمام ڈیٹا آپ کے سرور پہ ڈپینڈ کرتا ہے پالیسیز کے اوپر. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہے اور ایسا ہے, آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح سے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہو. ٹھیک, میں ایک مثال آپ کو دوں کہ جو بینکس وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, دے آر یوزنگ دا ڈومین بیسڈ کمپیوٹرز. ریزن اس کی کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ادھر آپ نے ڈیٹا سیو کیا, نہیں مطلب اگر آپ نے ادھر لوکل سسٹم پر آپ نے سیو کر دیا کوئی چیز, ٹھیک ہے, کل یہ آ گئی یہ کمپیوٹر خراب ہو گیا, اب یہ خراب ہے, اچھا اس میں تو میرا ڈیٹا پڑا ہوا تھا, بس وہ تو چلا گیا. اب ہم اگر نان فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس میں تو یہ بات ایکسپٹ کر لیتے ہیں, بٹ ناٹ ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن. بات سمجھ آ گئی؟ تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ اب ان کا کلائنٹ کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ایسی صورت میں پھر ہم ڈفرنٹ پالیسیز اینڈ ڈومین کنٹرولر کو پھر لگا لیتے ہیں. بلکہ ابھی جو ایک اور ٹرینڈ تھا, ہم نے کہا تھا کہ وہ ختم ہو گیا ہے, دا مین فریم کمپیوٹر. نام آپ نے سنا ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ ایک سینٹرلائزڈ کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ سارا کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, مین فریم کمپیوٹر میں یہ تھا کہ ایک کمپیوٹر پڑا ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں مین فریم کمپیوٹر. اب اس کے ساتھ انٹرفیسز ہوتے تھے, 10 انٹرفیسز, 20 یا 30 انٹرفیسز. تو آپ 10-20 مانیٹرز اور کی بورڈ ان کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ اور تمام ڈیٹا آپ کا کدھر سیو ہو جاتا؟ مین فریم کمپیوٹر. یہ جو مانیٹر ہے اٹ واز اے ڈل مانیٹر. اس میں پروسیسر نہیں تھا, تمام ڈیٹا مین فریم سے اٹھا کے یہاں پر پرووائڈ کرتا. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں نہ ہارڈ ڈسک ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, بس ادھر صرف آپ کو ایک انٹرفیس ملتا. ٹھیک, یہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اٹ از آلموسٹ اینڈڈ. اب دوبارہ اس کا کلچر آ رہا ہے, لیکن نو اٹ از ا بٹ چینجڈ. اس میں اب یہ ہے کہ دے ہیو ا منی کمپیوٹر. کلیئر؟ بات سمجھ آ گئی؟ اینڈ ٹو دس منی کمپیوٹر they are connecting PCs. So PC1, PC2 and so forth. Clear? Yes. جو عام PCs ہیں. And here is a switch. It is connected to this and this also. Clear? Now this is a complete personal computer or your laptop or whatsoever is there. But you enable this PC boot from network. یہ آپ اس کے سیٹ اپ میں جائیں تو اس میں ملٹیپل آپشنز آتی ہیں. بوٹ فرام ہارڈ ڈسک, بوٹ فرام یو ایس بی, اور جو نئے کمپیوٹر ہے اس میں ایک ہے آپشن بوٹ فرام دا نیٹورک. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تو اس میں پھر پرائیورٹیز ہوتی ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی آپ نے کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ پرائیورٹی کیا ہے. تو آپ جو ہے ریسٹ آف دا پرائیورٹیز آپ ڈسیبل کریں. ہارڈ ڈسک اور یو ایس بی کو آپ ڈسیبل کر دیتے ہیں, اور ایک پرائیورٹی آپ اوپن کرتے ہیں بوٹ فرام دا نیٹورک. اب یو ہیو دا مانیٹر, یو ہیو دا کی بورڈ, یو ہیو دا ماؤس, یو ہیو دا پروسیسر, you have the local RAM, everything, but no hard disk. But no hard disk. Now this computer is switched on from the network, and that mini computer gives you an interface over here. बात समझ आ गई कि? And everything is controlled from here. So this is one kind of a domain based computer. ٹھیک. پھر اس میں مطلب جو ہماری پریویس ڈسکشن ہو رہی تھی, تو
میں نے یہ ریکمینڈ کر دیا کہ یہ ہے. تو اس میں مطلب جو کوشچن آ گیا وہ یہ کہ یہ تو 200 یا 400 کمپیوٹر یہ کیسے ایک سرور ایبزرو. میں نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ آپ 400 کمپیوٹر ایک منی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دو, بلکہ ہر لیب کے لیے علیحدہ علیحدہ سرور آپ رکھ لو. اگر یہاں پر اب 20 اسٹوڈنٹس ہیں, 40 سسٹمز ہیں, تو 40 سسٹم کے لیے ایک منی کمپیوٹر رکھ لو. یہاں پر 40 اس کے لیے علیحدہ, وہاں پر 40 اس کے لیے اینڈ سو فورتھ. یا پھر یہ ہے کہ ہائی پرفارمنس کمپیوٹرز اویلیبل ہیں. ابھی جو ہمارے پاس ہے یہ 16 پروسیسر کمپیوٹر ہے, یعنی Core i5 اس میں ہے 16 پروسیسرز, یعنی 16 یعنی Core i5 ملٹیپلائی بائی 16, یعنی ایک کمپیوٹر کی اسپیڈ جو ہے وہ 16 Core i5 کے برابر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اس میں 32 بھی اویلیبل ہے, 64 پروسیسرز والے بھی اویلیبل ہیں, تو وہ بھی بندہ لے سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ اٹ از ون ٹائپ آف ڈومین بیس نیٹورک. پھر سیکنڈ ٹائپ آف ڈومین بیس نیٹورک میں کیا ہے کہ نہیں, اس میں تو یہ سارا کا زور جو ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گا, اور پھر جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کہیں گے کہ تو سلو ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. پھر کبھی اسٹوڈنٹ ادھر سے کیبل نکالیں گے چلے گی تو آن ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اسٹوڈنٹ من میں اس کو میچور آپ نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ پہلے سمجھ میں آپ کے ساتھ میری کلاس ہوتی تھی نا, تو وہ اس میں مطلب وہ مجھے بتا دیا کہ آپ کے لیب میں جو ہے چوری ہوئی, تو میں نے کہا میں گھر نہیں, میرے اسٹوڈنٹس سے نہیں. اب مطلب کون آتا ہے کون بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کسی نے ظاہر کی ہے تو چیز گم ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اب یہ بھی آپ نہیں رکوا سکتے, لیکن کم تو کرنا آپ کو پڑے گا, ٹھیک ہے. تو مطلب اس کے اوپر پھر دوسری آپشن بھی ہماری ابھی نظر میں ہے, اٹ از اندر کائنڈ آف ڈومین بیس نیٹورک, کہ اس کے اندر ہارڈ ڈسک ہے, ہارڈ ڈسک اندر ہو, لیٹ دا کمپیوٹر اسٹارٹ فرام بوٹ فرام ہارڈ ڈسک, کیا ہو اس کے اوپر تمام سافٹ ویئر اویلیبل ہو, بٹ دا کنٹرولر شوڈ بی ان ہینڈ آف دا سرور. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کے اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی سافٹ ویئر چاہیے وہ آپ کو لوکلی اویلیبل ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں, لیکن لوکلی اویلیبل ہے لیکن اٹ از انڈر دا کنٹرول آف دا منی کمپیوٹر. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ سرور کے اوپر جو ملٹیپل سروسز کا وہ تھا برڈن تھا وہ کم ہو جائے گا, وہ آپ کو لوکلی ملے گا اور صرف اس پروسیس کو کنٹرول کرے گا. بات سمجھ آ رہی تھی؟ اب میں اگر کہہ دوں تو یہاں کے لیے اٹ از ویل سوٹیڈ, اور جو مطلب جو نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ہے منصور صاحب, تو وہ بھی اس کے ساتھ وہ ایگری ہے کہ بوٹ فرام ایچ ڈی ہو, کنٹرول یہاں پر ہو, ٹھیک ہے. تو اس پر ابھی ہم ورک کر رہے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کا علیحدہ مطلب لاگ ان اور پاسورڈ, جب آپ تمام ٹیپ اور ٹیم دے کے اور لاگ ان ہوتے ہو نا, یا اسٹوڈنٹ اور ٹیم, تو اس میں یہ کہ پھر ہر اسٹوڈنٹ کے علیحدہ آپ کو لاگ ان اور پاسورڈ مینیج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب پھر یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کنسسٹنسی ان دس ورک, یہ چیز ضروری ہے. مثلاً اگر یہ ایک سیمسٹر کے لیے میں نے کر لیا تو اب دوسرے سیمسٹر میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ آپ دیکھیں نا جس طرح ایل ایم ایس تھا نا, تو کئی بار اس کے اوپر آبجیکشنز ہوئے, اسٹوڈنٹس نے بائیکاٹ تک ہم نے ایل ایم ایس کو نہیں کرنا. ایچ او ڈی تھا سلام سے, میں نے کہا کہ نہیں کروں گا تو ضرور, اور وہی ہوا کہ پیناڈامکس میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارا سب کچھ اسموتھ چلا, ٹھیک ہے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اب ایسی صورتوں میں یہ کہ یو نیڈ اے کنسسٹنسی, کہ آپ کی کیا ہو کنسسٹنسی, اگر نہیں ہوگی تو پھر پاسبل نہیں رہے گا, ٹھیک. لیکن میرا ابھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دس ون از کمپیریٹیولی
more preferable in this infrastructure less environment. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ना कि स्टूडेंट के ऊपर आप रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करते हो, बट दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर अडॉप्टिंग द रूल्स, एंड व्हेन दे गेट ट्रेन्ड दे गेट द डिग्री एंड कम आउट. समझ आ गई क्यों? ये डोमेन बेस्ड नेटवर्क का एक डायग्राम है, ठीक है. अब यहाँ पर बस टोपोलॉजी बेस है, अगर आप इसको स्टार करोगे तो इधर आप स्विच लगा दोगे. समझ आ गई क्यों? बाहर ये जो है द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड डोमेन बेस्ड नेटवर्क बोथ आर सेम. मैंने टाइटल अलग रखे हैं लेकिन दोनों क्या है और सेम है. So a network which is one centralized computer, powerful computer called the server, is a hub to which many less power personal computers or workstations called the clients are connected. वही बात मतलब अल्फाज की हेर फेर है, बाकी दोनों एक ही चीज है, ठीक है. तो चाहे आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन अ क्लाइंट सर्वर और a domain based computer, so both are same. The client runs program and access data that are stored on the server. अब इसमें देखें ना कि मैं अगर इधर की बात करूं, ठीक है, तो Synergy it is installed on the server, ठीक है. हमने सिर्फ उसका क्लाइंट इंटरफेस किया है, तो क्लाइंट इंटरफेस हमने अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल किया है. समझ आ गई? क्लाइंट इंटरफेस, स्टूडेंट्स के फॉर्म और उनके रिपोर्ट्स तमाम हमारे पास लोकल पड़ी होती है. जब हम लॉगिन होते आप आते सर हमें डीएमसी चाहिए, तो डीएमसी का इंटरफेस हमारे पास है, स्टूडेंट का इंटरफेस हमारे पास लोकली पड़ा हुआ है. लेकिन जब हम लॉगिन होते हैं तो डेटा सर्वर से होकर आता है. दोनों की फर्क समझ रहे हो? तो ऐसे भी पॉसिबल है कि ये इंटरफेस भी हम सर्वर के ऊपर रख दें. बात समझ आई? वो फिर ज्यादा बेहतर होगा. लेकिन मसला ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 300 टीचर्स है, 300 टीचर्स, और वो खास कर एग्जाम के दिनों में जब डेटा एंट्री करते हैं, असाइनमेंट और क्विज़ और मिड के मार्क्स और फाइनल के मार्क्स और रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर फिर बर्डन बढ़ जाता है. तो अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ये भी आपने सर्वर के ऊपर रखा हो, तो वो भी उधर से लोड होकर आएगा. तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, नेटवर्क सर्वर के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होगा. ठीक है, तो हमने क्या लगाया है, लो पावर वर्क स्टेशन हमने लगा दिए हैं. कैसे? लो पावर वर्क स्टेशन कि सिर्फ इंटरफेस को रन करें, बाकी डेटा सर्वर से होकर आए. तो आप इसको क्लाइंट सर्वर कहें या डोमेन बेस कहें. समझ आ गई कि सर ये जो भी आपने कहा था कि हम लोग पीसी के अंदर हार्ड डिस्क रखेंगे और उसको मिनी कंप्यूटर्स के जरिए से वो प्रोग्राम्स उनके मॉनिटर करेंगे. अगर हर स्टूडेंट की अपनी एक आईडी होती है जिससे वो लॉगिन होता है, तो मैं अपनी आईडी से अगर लॉगिन हो रहा हूँ, मैंने कुछ फाइल को स्टोर किया है, तो वो हार्ड डिस्क तो लोकली है. तो अगर कोई दूसरा बंदा आकर अपनी आईडी से लॉगिन करता है तो उसको मेरी फाइल नजर आएगी? नहीं, उसमें होता ये है ना कि मैंने कहा कि आपके पास फाइल सर्वर होता है, ये आप एक सर्वर को फिर मल्टीपल सर्वर भी बना सकते हो. ठीक है, तो फाइल सर्वर में ये है कि आपने एक सर्वर बना दिया, उसके ऊपर आपके फाइल्स पड़ी होगी. ठीक है, तो अगर आप इससे लॉगिन होंगे तो भी आपको अपना डेटा नजर आएगा. इधर से आप लॉगिन होंगे तो भी आपको अपना डेटा नजर आएगा. लगेगा आपको ऐसे कि आपका डेटा लोकली सेव है, लेकिन होगा वो फाइल सर्वर के ऊपर से. अब अगर एक और स्टूडेंट आके वो अपने लॉगिन से कनेक्ट होता है, तो एप्लीकेशन उसको सारी नजर आएगी, लेकिन डेटा उसको अपना नजर आएगा, आपका नजर नहीं आएगा. बात समझ आ गई? तो ये मतलब इट इज अ गुड रिकमेंडेशन फॉर अ सिक्योर नेटवर्क. मतलब मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पर तो मैं कहा इंफ्रास्ट्रक्चर लेस और नॉर्मली फ्रेंकली स्पीकिंग कि नेटवर्क की लैब्स मेरी नॉर्मली ऐसे होती थी कि स्टूडेंट्स को मैंने अलाउ किया होता था
کہ بے شک آپ ان کے تار نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو، لیکن انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹ کرتے بھی کام نہیں ہیں اور خراب بھی کر دیتے ہیں بھائی. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ کہا کہ اپنے ساتھ آپ لیپ ٹاپس لائیں. تو مطلب ابھی ہماری وہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ فل ڈیڈیکیٹڈ ایک لیب آپ نیٹ ورکس کے لیے ریزرو رکھیں کہ جس میں یہ جو آپ کے مانیٹرس ہیں، سوری سی پی یوز، یہ اوپر پڑے ہوں. لیکن وہی ہے کہ چوری، مطلب فرینکلی اسپیکنگ اب کیا کر سکتے ہیں نا. مطلب اگر ایک دیکھیں ایک ہارڈ ڈسک چوری ہو گیا، 2 ریمس چوری ہو گئی، اس میں نثار اچھا، تو وہ مطلب کوئی 10 ہارڈ ڈسک چوری ہوئی تو کوئی 20 ریم چوری ہو گئی تھی. مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نہیں کیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، نہ میں خدا نہ خواستہ الزام لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے نیچے جب کہا گیا تو میں نے یہ کہا کہ اب کوئی تو ہے جس نے مطلب کیا ہوگا، لیکن میرے اسٹوڈنٹس نے اس لیے نہیں کیا کہ آئی ایم وانڈرنگ ان دا کلاس اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کا میں علیحدہ سے چیک کرتا ہوں. یہ دیکھا اب اس نے تار نکالی ہے، اس نے یہ کیا، تو تقریباً 1 گھنٹہ تو مجھے پتا ہے کہ کوئی نہیں کرتا. سر یہ پھر 20 ریم یونیورسٹی کے ٹائم پر تو کوئی بھی نہیں نکال سکتے. یہ تو نہیں، بات یہ نہیں ہوتی کہ مطلب ایک بندے نے کی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. یہ بعض اوقات مطلب میں ادھر تھا ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں، تو کچھ اسٹوڈنٹس تھے ان کے گروپس مطلب انہوں نے